बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से 26 नवंबर की सुबह सवेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मार्च के हवाले से ताज़ा तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कब्ज़े में। वफाकी हुकूमत का रेड जोन का कंट्रोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संभाल लिया और रेंजर्स, FCA एहलकारों, पुलिस एहलकारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक हालात कशीदा। आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब कर लिया गया और मुजाहिरीन को देखते ही गोली मारने का हुक्म। माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से कत्ल करने के मंसूबे का भांडा फूट गया। अडयाला जेल में सारी रात रेड अलर्ट रहा। पुरसरार नकलो हरकत। कप्तान इमरान खान को मनाने की तमाम तर कोशिशें मुकम्मल तौर पर नाकाम, जिसके बाद रात के जब कारकुनान के हमरा बुशरा बीबी रेड जोन की जानिब रवाना हुई तो फौज को तलब कर लिया गया और कहा जा रहा है कि आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब करने के अहकाम जारी करने के बाद मुजाहिरीन को देखते ही उन्हें गोली मारने का हुक्म भी दे दिया गया। जो ताज़ा तरीन इत्तलात इस वक्त हमारे पास पहुंच रही हैं रेड जोन से, जहां पर हमारी टीम के कुछ लोग और इसी तरह कुछ दीगर ज़राए, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में रात के 26 नंबर चुंगी, उसके बाद G15, G14, G13, G10 और G9 से होते हुए जो है वो रेड जोन की जानिब रवाना हुए, जहां पर उनका G10 के करीब उनका आमना सामना हुआ रेंजर्स एहलकारों से, पुलिस एहलकारों से। इसी दौरान माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से मखसूस टीवी चैनल्स और मखसूस सहाफ़ियों को कुछ इस तरह से जो है वो उनको फीड की गई खबरें, और वो खबरें कुछ इस किस्म की थी कि धरने के लिए मतबादल जगह पर रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन सरबराह इमरान खान की जानिब से रजामंदी जाहिर कर दी गई थी, मगर बुशरा बीबी ने उसको मानने से इनकार कर दिया। किस तरह ये बात मानी जा सकती है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और आम आवाम इस बात के ऊपर यकीन करेंगे? लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने इमरान खान का वीडियो पैगाम जो है उस पर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर से राबता किया और इमरान खान ने एहतजाज के लिए मुतबादल जगह की हामी भर दी थी, लेकिन बुशरा बीबी ने मानने से इनकार कर दिया और ज़राए की जानिब से इस बात का दावा किया गया, जंग जियो ग्रुप समेत मुख्तलिफ अखबारात और टीवी चैनल्स की वेबसाइट के ऊपर इस किस्म की खबरें लगाकर कि जनाब जो है वो इमरान खान इस बात के ऊपर राज़ी थे और बैरिस्टर गोहर ने पैगाम पहुंचा दिया। लेकिन बुशरा बीबी का कहना था कि चंद साजिशी अनासर डी चौक की बजाय दूसरे मुकाम पर रोकना चाहते हैं, और बुशरा बीबी का ये मौक़िफ़ है कि बानी PTI ने मुझे हर सूरत डी चौक जाने का कहा है। डी चौक से कम किसी भी मुज़ाकराती फैसले पर कारकुनान राज़ी नहीं हैं। ज़राए के हवाले से यह दावा भी किया गया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुज़ाकराती मामलात पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है, जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर भी कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे। ये तमाम तर कन्फ्यूजन पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके दरमियान जो है वो इख्तलाफात पैदा करने के लिए हैं, और इस किस्म की खबरें चलवाई जा रही हैं कि इमरान खान ने हुकूमती तजावीज़ से इत्तफाक कर लिया था, लेकिन बुशरा बीबी और कारकुनान के लिए वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराने के बावजूद उनकी हदायत के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। इसी दौरान एक और ख़बर भी सामने आई, और वो ख़बर ये थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर मौजूदा चुनतख़ब हुकूमत की जानिब से इस बात का इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने रेंजर्स एहलकारों को जो है वो शहीद कर दिया है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या है वो पहले आपके सामने रखते हैं। एक वीडियो सामने आई है, और वो वीडियो, उस वीडियो के अंदर जो है वो जो है वो शहीद एहलकार के भाई जो है वो सरकारी बयानिए का भांडा फोड़ रहे हैं। ज़रा ये गौर से सुनिए, क्योंकि सरकारी बयानिया ये बनाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी और 4 एहलकार शहीद हो गए, 5 ज़ख्मी हो गए। ये भी बयानिया बनाया जा रहा है कि 4 जवान शहीद हैं
جو رینجرز کے 2 پولیس کے جوان شہید ہیں اور 100 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہو چکے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ اب ایسی صورتحال کے اندر مظاہرین سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ لیکن یہ ویڈیو ذرا غور سے سنیے اور دیکھیے، یہ کچھ اور بتا رہی ہے۔ جی شہید محمد الیاس، میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی، میں اس کا بھائی سفیر علی ولد الیاس حسین بول رہا ہوں۔ جی سنیے غور سے۔ میرے بھائی کو آج انہوں نے، یہ ہماری رہائش جی 13 پہ، وہاں پہ یہ پی ٹی آئی کی جلوس جا رہی تھی، تو یہ رینجر والے اور پولیس والے شیلنگ کر رہے تھے۔ جی جب ان کے پاس طاقت ختم ہو گئی تو یہ واپسی پہ بھاگنے لگے، پھر انہوں نے لوگوں کے اوپر گاڑیاں چڑھانے لگی۔ میں اس چیز کا خود گواہ ہوں کہ میرے سامنے میرے بھائی کے اوپر رینجرز اور پولیس کی 4 ویگو ڈالیں اور 4 ٹرک ایک قیدی کی بھی میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھی، انہوں نے چڑھا کے نا لوگوں کے اوپر، جس میں بھائی کی بھی اسی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو یہ میرے سامنے ہوا ہے، میرے سامنے اور بھی 1000 لوگ تھے، اور بھی گواہ میں اس پہ ٹھہرا سکتا ہوں۔ تو یہ میرے بھائی کی ڈیتھ ان کی وجہ سے ہوئی۔ کون سی لوکیشن؟ یہ اپنا 26 نمبر کے اوپر، 26 نمبر نیچے روڈ کے اوپر، یہ اپنا G14 کیا پتا ہے رینجر کی گاڑیاں؟ مجھے اس کے اوپر لیبل لگی ہوئی ہے سر، لگا ہوا تھا رینجر اور پولیس رینجرز کا لیبل لگا ہوا گاڑی ہوئی تھی، اوپر کنٹینر ادھر کنٹینر لگی تھی، یہ بھاگ کے جا رہے تھے۔ یہ جب واپسی کرتے وڈرال کر رہے تھے نا، جب واپسی کرے بھاگ رہے تھے وہاں سے، باقاعدہ منصوبہ بندی کے ذریعے قتل کیا گیا ان کے ذریعے، ان کا کہنا وہاں پہ کسی نے روکا؟ کسی نے، لوگ کرتے تھے نا آگے پیچھے کر رہے، لوگ روکنے کی کوشش کرتے، یہ روک تو نہیں رہتے، یہ بھاگ رہے تھے، تو بھاگنے میں جو بھی سویلین سامنے آتا ان کے اوپر گاڑی چڑھا رہے تھے، اور بھی لوگوں کو نہ کر دیے، کچھ چھوٹے زخمی ہوتے ہیں، بڑے زخمی ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی کی میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ آپ کا بھائی کیا کرتا ہے؟ میرا بھائی جو ہے نا، یہ 6 مہینے پہلے ایف سی سے ریٹائر ہوا ہے، ایف سی سے ریٹائر 6 ماہ پہلے، کسٹمبلی سے ریٹائر ہوا ہے، اچھا، ہماری رہائش جی 13 میں۔ تو وہ کیوں ادھر آیا ہوا تھا؟ ڈیوٹی پہ تھا کیا تھا؟ ڈیوٹی میں نہیں تھا، پریویٹ تھا، وہ اپنے پی ٹی آئی احتجاج میں آیا ہوا تھا ادھر، ہاں روڈ پہ کھڑا تھا احتجاج، باقی سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے دیکھ رہے تھے، احتجاج اس طرف تھا، ہم ایف ادھر سی سارے اہلکار کھڑے کے تھے۔ سابق اہلکار کو ابھی پولیس نے خود اس کے اوپر رینجرز اہلکاروں نے گاڑی رپورٹ میں چڑھائی نے دی۔ ان کو بتایا، وہ مجھے بار بار پریشرائز کر رہے تھے، یہ پولیس والے ادھر جو بیٹھے تھے، کہ آپ اس طرح کی بیان نہ دیکھیں، اپنا کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں میرے ایک ہی بھائی میرا سگا، اگر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں اس کے باوجود بھی جھوٹ بولوں؟ کیوں بولوں اور کس لیے بولوں، اور مجھے کیا چاہیے؟ تو یہ مجھے پریشرائز کرتے، آپ پولیس کے نام کیوں لیتے؟ میں نے جب خود دیکھے، میرے ساتھ گواہ بھی ہیں، تو کہتے ہیں ہمارا نام نہ لکھ لو آپ، پھر ہم اپنا خود اس میں مدعی بنتے ہیں۔ میں نے کہا بنو، کہتے ہیں ہمارا نام نہ لیں۔ یہ ادھر جو پولیس والے جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے سارے مجھے اونچی آواز میں بولنا سمجھنا شروع کر دے، چپ کرو، یہ کرو وہ کرو۔ میں نے کیوں؟ پولیس پہ الزام تھا، کس پہ الزام تھا؟ میرے دونوں کی گاڑی تھی وہاں، دونوں پہ پولیس اور رینجر پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ایف سی کے اہلکار کو، سابقہ اہلکار کو پولیس اور رینجرز نے گاڑیاں ان کے اوپر چڑھا کر شہید کیا۔ جی، میرے خیال میں اور یہ جب الزام مظاہرین شروع ہو کے جاتے ہیں، اوپر۔ میں بھی ہوگا شاید، جی، ہاں ہوگا، لازمی ہوگا۔ بھائی کا نام کیا تھا؟ محمد الیاس ولد الیاس حسین۔ محمد الیاس ولد الیاس حسین۔ تو جناب یہ ہے ان کی حالت، اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جن کی جانب سے آج دن میں ایک دھمکی امیز بیان پہلے جاری کیا گیا کہ ہمارے رینجرز اگر 5 منٹ صرف وہاں پر فائرنگ کریں کہ تمام لوگ وہاں سے غائب ہو جائیں گے۔ پھر کچھ اس قسم کی اطلاعات آئیں، اس قسم کی فوٹیجز سامنے آئیں، اس قسم کی فوٹیج ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے رکھی، جہاں پر ہوائی فائرنگ کی جا رہی ہے، دیکھا جا سکتا ہے، آوازیں بھی آ رہی ہیں، لوگ وہاں پر چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پر یہ کوئی ربڑ کی گولیاں نہیں ہیں، بلکہ باقاعدہ طور پر یہ فائرنگ ہے جو کہ براہ راست کی جا رہی ہے۔ ہوائی فائرنگ بھی کی گئی، مظاہرین کے اوپر براہ راست فائرنگ بھی کی گئی، اور پھر یہ کہا گیا کہ 26 نمبر چونگی جہاں پر جو ہے وہ رینجرز اہلکاروں کی، پولیس اہلکاروں کی بڑی تعداد موجود تھی، مظاہرین کے اوپر وہ آنسو گیس کی شیلنگ کر رہے تھے، مظاہرین کا وہ راستہ روک رہے تھے، اور اسی دوران جب ان کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا، یعنی اتنی شیلنگ انہوں نے کی، اتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے شیلنگ کی کہ جو ان کے پاس کثیر تعداد میں جو شیلنگ کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا، تو اس کے بعد پھر مظاہرین ان کی جانب دوڑے۔ مظاہرین جب ان کی جانب لپکے تو انہوں نے گاڑیاں اپنی واپس گھمائیں، اور اس کے بعد وہاں پر موجود سابق ایف سی اہلکار محمد الیاس کے اوپر بھی گاڑی چڑھا دی، اور دیگر کئی لوگوں کے اوپر بھی گاڑی چڑھا دی۔ یہ عینی شاید یہ شہید سابق شہید اہلکار جو ہیں، جو سابق ایف سی کے اہلکار جو شہید ہوئے، ان کے بھائی، ان کی ویڈیو، ان کی آڈیو آپ نے سنی، جس میں وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ڈالے تھے اور ان کے اوپر لکھا ہوا تھا، لیبل لگے ہوئے تھے پولیس کے اور رینجرز کے، انہوں نے ان کے بھائی کو شہید کیا، جبکہ پولیس کی جانب سے، ان کی جانب سے ان پر مسلسل اس بات کا دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین کا، پاکستان تحریک انصاف کے
کارکنان کا نام لیں، لیکن یہ ہے جناب ان کی حالت کہ عوام بھی اب ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، عوام ان کے خلاف ڈٹ گئی، یعنی پرامن مظاہرین پاکستان تحریک انصاف کے پہلے ان پر انہوں نے فائرنگ کی اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر قتل کا الزام لگایا۔ حالانکہ یہ قتل کا جو منصوبہ ہے یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ یہ منصوبہ بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کی بھی اطلاعات ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان ہیں ان کے اوپر قتل کے نئے پرچے جو ہے وہ درج کیے جانے کے حوالے سے اطلاعات ہیں، نئے پرچے، نئے کیسز ان کے اوپر جو ہیں وہ درج کیے جا رہے ہیں، اور یہ جن بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا انتظامیہ کی جانب سے ان کا جو ہے وہ ان قتل کا کھاتہ بھی جو ہے، مطلب یہ جو قتل ہیں یہ بھی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بشرا بی بی کی قیادت میں کارکن جو ہیں وہ ریڈ زون روانہ ہو گئے ہیں، اور اس موقع کے اوپر جو ہے وہ وفاقی حکومت اسلام آباد کے اندر صورتحال انتہائی کشیدہ تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اب جناب کیونکہ دونوں جانب سے یہ کہہ دیا گیا کہ اب کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور جو بھی ہوگا وہ فیلڈ کے اندر ہوگا، جو بھی ہوگا وہ میدان کے اندر ہوگا۔ اس کے بعد پھر کچھ اس قسم کی اطلاعات بھی سامنے آئیں، اور کہ جناب ایک بار پھر یہ مشورہ دیا گیا مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں کو کچھ مقتدر حلقوں کی جانب سے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، جو عمران خان ہے، ان سے مذاکرات کے حوالے سے جو رابطہ ہے وہ منقطع نہ کیا جائے، بلکہ اس حوالے سے مزید کوششیں کی جائیں۔ اور اب سے تھوڑی دیر پہلے امریکی سرکار کا بھی بیان آ گیا، میتھیو ملر جی ہیں جو ترجمان وزارت خارجہ ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین سے اس بات کی اپیل کی گئی کہ وہ پرامن رہیں، اور دوسری جانب حکومت کو بھی یہ کہا گیا کہ وہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے وفاقی حکومت اسلام آباد کے اندر شعور اور عقل مندی سے کام لیں، انسانی حقوق کی آزادیوں کا، دیگر جو معاملات ہیں ان کا خیال رکھیں۔ عالمی سطح کے اوپر بین الاقوامی برادری، چاہے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، یا دیگر جو ہیں وہ عام لوگ ہیں، ان کی جانب سے بھی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کرایا گیا، جس نے جو ہے وہ تاریخ رقم کر دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ پرامن احتجاج کیا جائے، تشدد سے گریز کیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے قوانین اور آئین کا احترام جو ہے وہ یقینی بنایا جائے۔ پاکستانی حکام سے بھی اپیل ہے کہ انسانی حقوق اور بنیادی جو آزادیاں ہیں ان کا احترام کریں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی اظہار رائے اور پرامن احتجاج کا حامی ہے۔ سوچا یہ جانا چاہیے، دیکھا یہ جانا چاہیے کہ امریکہ سرکار جہاں پر آئندہ چند دنوں کے اندر ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے، اس وقت جو بائیڈن انتظامیہ کے لگائے گئے اہلکار وہاں پر موجود ہیں، شاید اس لیے ایک تاثر یا ایک فیلنگ آتی ہے کہ وہ اس وقت جو پاکستان کا موجودہ مافیا ہینڈلرز اور سہولتکار جو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر پاکستان میں قابض ہیں، شاید وہ ان کی زبان بول رہے ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر عالمی سطح کے اوپر بھی حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدلنے والے ہیں، اور عدلیہ کی جانب سے گزشتہ چند دنوں میں جس قسم کے فیصلے آئے، بشرا بی بی کی رہائی ہو، عمران خان کی بہنوں کی رہائی ہو، یا عمران خان کے اوپر نئے کیسز بنانے کے معاملے کو ڈسکریج کیا جانا ہو، اس سے یہ اندازہ لگا چکی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ مافیا ہینڈلرز اور سہولتکار کے عالمی سطح پر بڑی تبدیلیاں، اور پاکستان میں عدلیہ کے اندر بڑی تبدیلی آنے کے بعد اب زیادہ لمبے عرصے تک عمران خان کو جیل کے اندر رکھنا ممکن نہیں ہے، اور اسی صورتحال کے اندر وہ گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل این آر او اور ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس پر واضح اور صاف انداز میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شرائط سامنے رکھی گئی تھیں کہ فی الفور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ واپس لی جائے، فی الفور پاکستان تحریک انصاف کا جو نیشنل مینڈیٹ ہے انہیں واپس کیا جائے، اور فی الفور وہ تمام کے تمام بے گناہ سیاسی قائدین، بے گناہ سیاسی کارکنان عمران خان سمیت جو کہ جیلوں کے اندر غیر آئینی اور غیر قانونی قید ہیں گزشتہ کئی ماہ سے، خاص طور پر پاکستان میں جب اس چنتخب حکومت کو لایا گیا 8 فروری اور 9 فروری کی درمیانی رات تاریخ ساز دھاندلی کر کے، جس کی پاکستان کی عدالتی تاریخ جو پاکستان کی عدالتی تاریخ ہے، سیاسی تاریخ ہے، پاکستان کی جو انتخابی تاریخ ہے، اس میں کسی قسم کی اس کی مثال نہیں ملتی۔
کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب رات گئے آفرز کا سلسلہ پاکستان تحریک انصاف کو جاری تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم ایک اور تیسری ملاقات عمران خان سے آپ کی کروانے کے لیے تیار ہیں، آپ کو کچھ ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے واضح کر دیا کہ اس حوالے سے آخری اور حتمی فیصلہ جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان ہی کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔